अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं ऐसे 6 कामों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जिन कामों को करने के बाद लोग दुनिया और आखिरत में बर्बाद होते हुए नजर आए। जी हाँ, दुनिया के अंदर तो उनकी बर्बादी हमें दिख ही रही है, लेकिन जब हम किताबों के अंदर देखते हैं, कुरान अजीम की रोशनी में देखते हैं, तो पता चलता है कि दुनिया के साथ साथ इनकी आखिरत भी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। उन 6 कामों का मैं जिक्र करूंगा और हम इन कामों से किस तरह बच सकते हैं उनको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इन 6 कामों के अंदर जो लास्ट वाले 2 काम हैं वो ऐसे हैं कि जिनको अक्सर लोग अनजाने के अंदर कर लिया करते हैं, जानते नहीं हैं। लोग इल्म को सीखना भी नहीं चाहते। अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो लोग इल्म हासिल भी नहीं करना चाहते और लाइल्मी की वजह से गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं और दुनिया व आखिरत में बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जिन 6 कामों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन इन कामों को करने वाला ऐसा इंसान हुआ करता है कि जो माली हालात के अंदर बर्बाद होता हुआ नजर आता है। अगर किसी ने इन 6 कामों को करना शुरू कर दिया या इनमें से किसी एक का भी दामन पकड़ लिया है और इस गुनाह को करना शुरू कर चुका है तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। मान लें किसी का अच्छा खासा काम चल रहा हो, जोरों शोरों से उसका कारोबार चल रहा है, सारे मामलात उसके ठीक ठाक चल रहे हैं, अचानक से उसको कारोबार के अंदर लॉस होना शुरू हो जाता है, घाटा होना शुरू हो जाता है, चलती हुई अच्छी खासी दुकान एकदम से ठप पड़ना शुरू हो जाती है, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के ठेकेदार थे तो ठेकेदारी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ घर के अंदर बीमारियां घुस जाया करती हैं। बीमारियों से इतना ज़्यादा इंसान परेशान हो जाया करता है जिसकी वजह से वो डॉक्टरों के, हकीमों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है और माली हालात ऐसे हो जाते हैं उसके कि अगर वो ज़मींदार था तो उसकी ज़मीनें ख़त्म हो जाती हैं, और अगर अपने ज़ाती मकान का मालिक था तो उसका ज़ाती मकान भी ख़त्म हो जाया करता है। और बहुत सारे मकाम पर देखा गया है कि ऐसे लोग जो इन गुनाहों को करने के आदी हो चुके हैं वो किराए के मकान के अंदर चले जाया करते हैं और उनके हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो वो 6 काम क्या हैं? उनमें से मैं सबसे पहला काम आपको बताऊं, सूद। जी हाँ, सूद लेने वाला या फिर सूद देने वाला, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई सूद पर पैसे दे रहा है तो ये तो गुनाहगार है ही, इसने सूद पर किसी को, गरीब को पैसे दिए, लेकिन ये जो गरीब सूद के लिए लेकर जा रहा है पैसे, ये भी उतना ही गुनाहगार कहलाएगा, क्योंकि ना ये इसके पास लेने आता, ना ही ये देने वाला इसको सूद देता, ना ही ये इस गुनाह के अंदर शामिल होता। तो ये मामलात रहते हैं सूद देने वालों के और सूद लेने वालों के, कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। उन सब कामों में से जो मैंने 6 काम अर्ज किए हैं कि मैं बताऊंगा, उनमें से सबसे पहला काम है सूद खाना। जी हाँ, सूद का कारोबार करने वाला या सूद लेने वाला या फिर देने वाला, ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप सूद का काम करना शुरू कर देते हैं, अक्सर लोगों को ये देखा जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो अपने पैसे जो हैं अगर हम किसी कारोबार में लगाते तब भी तो हमें मुनाफा मिलता नहीं मिलता, हमने चलो किसी को दे दिए, जरूरतमंद की जरूरत निकल गई और हमारा काम चल रहा है, हमें पैसे जो है वो मिल रहे हैं बढ़ती। अगर वो बंदा किसी को, अगर ये जो खर्च करने वाले हैं यानी जो देने वाले हैं सूद को पैसा, ये क्या कहता है कि भाई सूद पे मैंने पैसे इसको दिए हैं, अगर मैं इतने ही पैसे किसी कारोबार में लगाता तो मुझे वहां से भी तो मुनाफा मिलता। ये लोग हीला निकाला करते हैं इसके अंदर। तो देखो, हमने कारोबार न करके इसकी जरूरत पूरी कर दी, अब ये हमारी जरूरत पूरी कर देगा। तो देखें, सूद इसी को कहा जाता है, सूद इसी को कहा जाता है कि एक जैसी शे को आप चेंज करेंगे एक दूसरे के साथ और सामने वाले से आप ज्यादा लें और अपने आप आपने कम दिया हो तो ये सूद की मिस्ल में आएगा। जैसे कि आपने किसी को एक 40 किलो गेहूं किसी को आपने दे दिए कि भाई मेरे ये 40 किलो गेहूं रख लो, अब आप वापसी का उससे मुतालबा करते हैं कि मुझे 45 किलो दो, तो ये सूद के अंदर आएगा। आपका जो 40 किलो बनता है वही आप वापस ले रहे तो सूद नहीं कहलाएगा। और अगर इसी को आप दूसरे तरीके से समझ लें कि इसको कारोबार की शक्ल देना चाहें तो दे सकते हैं। किस सूरत? कि आपने किसी को 40 किलो गेहूं दिए, उससे आपने 50 किलो धान खरीद लिया या कुछ खरीद लिया, ये माल का जो बदल हुआ, ये बदला कर लिया आपने, तो ये कारोबार की शक्ल में आ जाएगा। जैसे कि उसकी कीमत रही होगी धान की, आपने गेहूं की कीमत से धान की कीमत का अंदाजा किया कि इसकी हम वजन या हम मिसली इसकी कीमत बैठ रही है, आपने बदल लिया। इधर आपने वजन बदला तो कोई इसमें जो है सूद शुमार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सेम टू सेम शक्ल की 2 चीजों को
آپ نے ادلا بدلی کی اور اس کے اندر آپ نے کم دیا اور اگلے نے آپ کو زیادہ دیا، تو یہ سود کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اب سود کے معاملات ایسے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کے اوپر رقم اٹھا کر کام کیا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں گے، اچھے سے کام کرنے کے بعد یہ رقم اس کو لوٹا دیں گے، اور سود پہ سود لیے جا رہے ہیں، تو وہ سارا کا سارا کام بھی ان کا حرام میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے کام کے اندر 1 لاکھ روپے لگائے ہیں اور آپ نے 10 لاکھ روپے کا کہیں سے لون اٹھا لیا ہے، اور لون اٹھانے کے بعد میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر کام کریں گے اور لون کی ہم قیمت بھی چکاتے رہیں گے اور اس سے جو ہے ہم اپنے کاروبار کو فوقیت دیں گے، تو یہ آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سود کے پیسے سے کیا ہوا کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے ذریعے بہت ساری چیزوں سے مسلمانوں کو روک کر رکھا ہے، لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ اعلان جنگ ہے۔ لیکن جب معاملات سود کے پیش آئے ہیں، قرآن عظیم کے اندر جب سود کا ذکر کیا گیا ہے، تو ایسا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے سود لینے والوں کے لیے، کیونکہ سودی معاملات اس دور کے اندر بھی عرب کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ آپ خود اندازہ کر کے دیکھیں کہ اگر دنیا کے اندر سود کو عام کر دیا جائے، عام طور پر صرف امیر لوگ سود پر ہی کمانا کھانا شروع کر دیں، تو ظاہر بات ہے آج بھی دنیا کے چند لوگوں کے پاس، پوری دنیا میں 50% مال چند امیروں کے پاس موجود ہے اور 50% سارے غریب لوگ اور دنیا کے دیگر لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو یہ جو 50% مال اپنی جیبوں کے اندر لیے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ صرف سود کے اوپر آ جائیں کہ ہم صرف سود کا ہی کاروبار کریں گے، تو یہ بتائیں غریب اور غریب ہوتا چلا جائے گا، امیر اور امیر ہوتا چلا جائے گا؟ جی ہاں، یہ سودی معاملات کو ختم کرنے کا نظام ہی اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ دوسرے کاموں کو بھی فوقیت ملے، دوسرے بزنس مین جیسے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کو بھی کمانے کا موقع ملے، ان کو بھی عروج پانے کا موقع ملے، ان کی بھی آمدنی میں اضافے کیے جائیں۔ اگرچہ صرف سود کا کام عام کر دیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا کا نظام کس طرح چلے گا، امیر اور امیر ہوتا چلا جائے گا، غریب اور غریب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن عظیم کے اندر کہ سود لینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر لیں تو ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ تو پہلا معاملہ یہی تھا جو سود کا بتایا جاتا ہے، اور سود کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے اندر 73 طرح کے بوال ہیں، 73 طرح کے بوال ہیں، یعنی سود کے 73 درجے ہیں گناہوں کے اس کے اندر، اور اس کا سب سے ہلکا درجہ جو مثال دی گئی ہے، سب سے ہلکے درجے کی وہ یہ دی گئی ہے، سود کا کسی نے ایک نوالا کھایا گویا کہ اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کر لیا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا خطرناک گناہ کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کی برابر صرف ایک نوالا کھانے پر سود کے پیسوں کا انسان کو گناہ مل رہا ہے، اور اس کے جو 73 درجے ہیں ان کا تو ابھی ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اندازہ کریں اور پھر سوچیں کہ اگر آپ کہیں پر سود پر پیسہ چلا رہے ہیں یا کسی سے آپ خود لے کر آ رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو نکال رہے ہیں، تو آپ غور کریں کہ ایسے معاملات یعنی ایسے پیسے کا استعمال کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، وہ آپ کے گھروں کے اندر سے مصیبت و پریشانیوں کو دور کرے گا، تو وہ کس طرح کرے گا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا تو معاملہ یہ سود کا ہو گیا، وہ دوسرا گناہ ایسا ہے کہ آسانی کے ساتھ نوجوان کہیں بھی کر سکتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر بھی کر رہا ہے اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ بھی مل کر رہا ہے، اور خاص طور پر کسی لڑکی کے ساتھ اکیلے میں بھی کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ دوسرا جو برا کام ہے جس کو کرنے سے مصیبت پریشانیاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، وہ دوسرا کام ہے زنا کرنا۔ جی ہاں، زنا کی بہت ساری لعنتیں علماء کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن زنا کرنے سے تمام گناہوں کو آپ ایک سائڈ رکھ دیں، گناہ تو اس کا ہے ہی جس کا قرآن عظیم کے اندر بھی ذکر ہے کہ اگر زنا کار زنا کر لیں تو ان کو یہ سزا دی جائے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ تمام تو معاملات تھے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں مصیبت پریشانی اور تنگ دستی کو لانے والے کاموں میں بھی زنا کا شمار اول درجوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کا دل سخت بن جایا کرتا ہے۔ پہلے انسان ایک بار کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ہائے میں نے یہ بڑا گناہ کر لیا، دوبارہ کرتا ہے تو اس کے دل میں
یہ معاملات تھوڑے کم ہو جایا کرتے ہیں، تیسری بار کرتا ہے تو یہ اور کم ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اس کو کرنے کی عادت بنا لیا کرتا ہے انسان تو پھر یہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو اس گناہ کا احساس تک ختم ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس ٹائم وہ مومن نہیں رہتا۔ آپ سوچیں کہ اگر ایسے موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کبھی بھی اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور ایسے معاملات میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا، کیونکہ نبی کریم نے فرما دیا ہے، اور نبی کریم کا فرمان ایسا ہے کہ جیسے پتھر پر لکیر بھی ہو، لوگ مثال دیا کرتے ہیں، تو وہ بھی میٹی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم کا ارشاد کبھی بھی میٹا نہیں جا سکتا۔ جو انہوں نے فرما دیا وہ حق ہے، حق ہے، بالکل حق ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب زنا کرنے والے زنا کرتے ہیں تو ان کے سینوں کے اندر سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور اس ٹائم وہ مومن نہیں رہا کرتے۔ اب اندازہ کریں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر مصیبتیں پریشانیاں کیوں گھسی ہوئی ہیں، ہم کیوں تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اب زنا کی طرف اگر آپ روشنی ڈالیں کہ زنا صرف ایک طرح کا نہیں ہوا کرتا، اگر انسان یہ سوچ لے کہ بھئی ہم صرف زنا یہی کر رہے ہیں کہ ایک اکیلا لڑکا لڑکی سے ملاقات کر لے یا پھر اس طرح کے معاملات ان کے بیچ ہو جائیں تو تب زنا ہوگا، تو ایسے معاملات نہیں ہیں۔ زنا کی کئی ڈیفینیشنز موجود ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی نے کسی کی طرف بدنگاہی سے دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا، کسی نے ہاتھ سے کوئی غلط ایکٹیویٹی کی تو وہ ہاتھ کا گناہ ہو گیا، یعنی زنا ہو گیا۔ زبان سے کسی کے بارے میں بد کلامی کی، برے برے معاملات جیسے آج لوگ کرتے ہیں، اکثر لذت لے لے کر بیان بازی کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ایسے کیا، اس لڑکی کے ساتھ ویسا کیا، تو یہ معاملات لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں، تو یہ زبان کا زنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سننے والا جو کان لگا کر سن رہا ہوتا ہے لذت کے ساتھ، اس کا کانوں کا زنا ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے معاملات کو اپنے دماغ کے اندر شہوت کے طور پر لا کر مزے لے لے کر یاد کرنے والا اپنے دماغ کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ زنا تو ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کہ ہمارا جسم کا ہر حصہ جس سے بھی ہم چاہیں تو یہ زنا کا کام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے گناہ عظیم سے ہم تمام کو دور رکھے اور محفوظ رکھے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک سود خوری، دوسرا زناکاری۔ ان دو کاموں کو کرنے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں آیا کرتی۔ چلتے ہیں تیسری طرف۔ تیسرا ایک ایسا کام ہے کہ جو اکثر مسلمان کبھی اپنے ذہن و گمان کے اندر خیال بھی نہیں لا سکتے۔ جی ہاں، یہی ایک ایسا کام ہے کہ جو مسلمان کلمہ شریف پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر اس کا خیال نہیں لا سکتا۔ جی ہاں، بات کر رہا ہوں شرک کی۔ شرک کی آج ڈیفینیشن لوگوں نے چینج کر کے رکھ دی ہے۔ کوئی مزارات اولیاء پر اگر کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو شرک بتا دیا کرتا ہے، کوئی کسی قبر کو چومتے ہوئے بتا دے تو اس کو شرک بتا دیا کرتے ہیں لوگ، کہیں پر فاتحہ کوئی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھ دے تو اس کو شرک بتا دیا کرتے ہیں لوگ۔ لیکن شرک جو نام ہے بھائی، میرا کسی سے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں آ رہی تھی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شرک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود ماننا یا پھر اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ماننا۔ جب تک کوئی انسان یہ نہیں مانتا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسرا کوئی پارٹنر موجود ہے یا پھر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہو سکتا ہے یا پھر اللہ رب العزت جو ہے یہ میرا معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود ہے، تب تک کوئی بھی انسان شرک کی طرف نہیں پہنچتا۔ ہاں، آپ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کسی گئے گزرے انسان سے بھی جو مزار پر سجدہ کر رہا ہو یا فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کسی مزار کا طواف کر رہا ہو، آپ اس سے بھی ہلا ڈھلا کر پوچھیں گے کہ بھائی تو یہاں پر سجدہ کیوں کر رہا ہے، تو ظاہری طور پر اگر آپ نے اس سے یہ کہہ دیا کہ تو اللہ سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ گاؤں دیہات کا بھی ہوگا تو آپ کے منہ کے اوپر تماچا ضرور مار دے گا اور کہے گا تو بے وقوف ہے، دیکھتا نہیں کہ اللہ کے ولی کا دربار ہے، یہ اللہ ہے، اللہ ہوتے تو میں یہاں آتا، اللہ رب العزت تو مسجد میں جاتا ہوں، وہاں سجدہ کرتا ہوں اللہ کی شان میں، یہ تو میں نے ایک عقیدت کی وجہ سے اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، جبکہ سجدہ تعظیمی شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تمام علماء اکرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی بھی اس کو کرتا ہے تو گناہ گار رہے گا، لیکن آپ اس کو دیکھنے کے بعد کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ نبی کریم کی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کے اوپر شرک کا خطرہ بالکل محسوس نہیں کرتا، شرک سے میری امت پاک ہے، لیکن ہاں یہ دنیا کے معاملات کے اندر ضرور لگ جائیں گے۔ جب نبی کریم نے فرما دیا کہ شرک سے میری امت پاک رہے گی تو آپ کون ہوتے ہیں شرک کے فتوے لگانے والے؟
ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے گا اس کے گھر کے بھی اندر مصیبت و پریشانیوں کا ڈیرا ہو جائے گا۔ تین باتیں اب تک کلیئر ہو گئیں، تین باتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں، اور اس میں سے جو لاسٹ والی دو باتیں ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ کے کان بالکل گرم ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ ایسے معاملات ہیں کہ اکثر لوگ اس کے اندر بہت ہی زیادہ بدگمانی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور ان معاملات کو کرتے ہوئے کبھی بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کے اوپر۔ وہ چوتھا کام کون سا ہے جس کو کرنے والے کے گھر کے اندر کبھی بھی مصیبت و پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ملا کرتا؟ وہ ہے جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا۔ جی ہاں، جادو کرنے اور کروانے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو جادو کرے اور جادو کروائے، نبی کریم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس کو نبی کریم خود فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں اپنا ٹھکانہ پائے گا، اور کون سا در ہوگا اس کو، کون سا در ہوگا اس کے پاس جس در پر جا کے وہ اپنا سر رکھ پائے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جادو کرنے اور کروانے والے ہم میں سے نہیں ہے، تو اپنا ٹھکانہ کہاں پر پائیں گے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب جادو کس طرح سے ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں، جادو کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم جادو ٹونے کو نہیں مانتے، ہم جادو کے بارے میں نہیں جانتے، ہم جادو کو مانتے ہی نہیں، کوئی جادو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر جادو نہیں ہوتا تو قرآن عظیم کی جو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، لاسٹ والی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ اس کے اندر جادو کا ذکر نہیں ہے، جادو کی کاٹ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک یہودی عورت نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثرات بھی آپ کے اوپر دکھنا تھوڑے بہت شروع ہو گئے تھے، اور اسی کی وجہ سے یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ تو جب نبی کریم نے اس کی تلاوت فرمائی تو اس جادو کا اثر ختم ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جادو نبی کریم کے اوپر بھی چل سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم جادو کو نہیں مانتے، تو دیکھیں آپ کے ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جب پتہ چلتا ہے انسان کو، جب کسی کے اوپر جادو ہو جائے، یا پھر آپ کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ جادو کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ایک رواج بن چکا ہے، کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہوا دیکھا کہ چپکے سے، آدمی نہیں کراتے ہیں یہ کام، آدمی تو اس سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن ہیں اس کے اندر آدمی بھی موجود، لیکن کافی حد تک کم ہیں۔ عورتیں اس میں بہت آگے ہیں۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ پڑوس میں کسی کا کام اچھا چل رہا ہے، انہوں نے چپکے سے اپنے میاں کے پرس میں سے پیسے کھینچے اور وہ جا کے جادو کرانے کے لیے پہنچ گئی۔ اب پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ عورتیں یا مرد صرف مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن حال فی الحال کے اندر جو معاملات نظروں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے پاس بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان۔ بت خانے پہنچتے ہیں، مندر پہنچ رہے ہیں، مطلب یہ سمجھ لیں کہ شمشانوں کے اندر بھی جانے کے بعد لوگ ملاقات کر رہے ہیں ایسے جادوگروں سے کہ جو جادو کر کے لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ زیادہ تر گھریلو الجھنوں کے چکر میں، گھریلو پریشانیوں کے چکر میں لوگ ان باباؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنے حال کو سدھارنے کے بجائے دوسرے کی برائیوں میں لگ جایا کرتے ہیں۔ کیا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ ہماری دیورانی یا جٹھانی کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کہ ہماری پڑوسن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بھئی اچھے سے کھا پی رہی ہیں، ان کا کام دھام سے ٹھیک چل رہا ہے، تو جادو کرا دیا۔ کسی کے گھر میں اچھے رشتے آ رہے ہیں تو جادو کرا دیا۔ کسی کی آواز اچھی لگ رہی ہے، بھائی وہ نعت خواں ہے یا مقرر ہے یا کوئی بھی ہے، ایسے سنگر ہیں، تو ان کے اوپر جادو کرا دیا۔ کسی کے کاروباری معاملات ٹھیک چل رہے تو جادو کرا دیا۔ دیکھیں، آپ جادو کرا سکتے ہیں صرف، لیکن اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں یہی لکھا ہو تو یہ بھی سکتا ہے نا کہ اس کو تکلیف آنے والی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھا ہو کہ اس کو اس طرح کی تکلیف آئے گی، اور ہوگا کیا، کچھ ٹائم تکلیف رہے گی، اس کی تکلیف اللہ رب العزت اپنے کرم سے دور کر دے گا۔ کوئی بھی وظیفہ اس کو مل سکتا ہے، معمولی سے معمولی وظیفہ اثردار ایسا ثابت ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھی تو اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ لیکن آپ جب جادو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے معاملات کیا رہتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا ایسا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جادو کرنے والوں کا انجام کس طرح سے ہوا کرتا ہے یہ بھی آپ سنتے چلیں کہ جادو کرنے اور کروانے والوں کے معاملات ایسے ہو جایا کرتے ہیں موت کے وقت کہ ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، فوراً ڈھک دیا کرتے ہیں لوگ۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے، کسی کی نماز جنازہ میں ہم لوگ شامل ہوئے اور جب چہرہ دکھانے کا معاملات آتے ہیں تو جب ادھر سے گھوم کے جاتے ہیں چہرہ دیکھنے کی طرف، دیکھا نہیں جاتا، لوگ جلدی سے ڈھک دیا کرتے ہیں
اور जनाजे को लेकर भागना शुरू हो जाया करते हैं। वो बहुत सारे लोगों का तो चेहरा देखा ही नहीं जाता। और अक्सर लोगों के अंदर जो ये जादू के मामलात में पड़े हुए होते हैं कि जादू कर रहे हैं या करवा रहे हैं या जादू की जगहों पर लोगों को भेज रहे हैं कमीशन के बतौर, तो ऐसे लोगों का भी यही मामलात हुआ करते हैं कि इनकी लाशों तक के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाया करती हैं, जिसको देखने के बाद लोग अपनी नाकों के ऊपर रुमाल और कपड़ा ढकते हुए नजर आते हैं और इनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। तो ये जो जादू करने और करवाने वाले लोग हुआ करते हैं, खास तौर पर मैं अपनी माओ बहनों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी से हसद है, जलन है, तो आप वैसे ही लड़ लें उससे, ठीक है, लड़ के अपने दिल का खुमार खत्म कर लें, अपने दिल का बुग़्ज़ निकाल लें, लेकिन इन जादू गंडों की तरफ, तवीज़ गंडों की तरफ नहीं जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इनके करने से भी आपके घर के अंदर मुसीबतों परेशानियों का डेरा होने वाला है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम तो भाई करा के आ गए, अब यही बर्बाद होगा, वो तो बर्बाद होगा, लेकिन अल्लाह की जो कुदरत है वो तो इंसाफ आपके साथ करेगी ना। अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। आपने किसी को अगर दुनिया में ईजा पहुंचाई है तो ऐसा नहीं है कि आपको ईजा नहीं पहुंचेगी। अल्लाह के हुक्म से वही मुसीबत परेशानी आपके घर में भी उतर सकती है। हो सकता है कि आपके ऊपर इस तरह उतरे कि उसकी हल्के हल्के ठीक होती जाए परेशानी और आप हल्के हल्के उसी परेशानी में दबते चले जाएं। आइंदा ऐसा भी हालात पैदा हो सकते हैं कि जिस परेशानी में आपने सामने वाले को मुलव्विस किया था, उसी परेशानी के अंदर आपका इंतकाल भी हो सकता है। आप खुद अंदाजा करें कि जादू करने वाला कभी भी सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में खुद नबी करीम ने, मैंने पहले बताया, फरमाया है कि जो जादू करे और करवाए वो हम में से नहीं है। अब लास्ट दो चीजें रह गई जिनके बारे में पहले से बताता हुआ आ रहा हूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको लोग बहुत हल्के में लेते हुए और आसानी के साथ कर दिया करते हैं। उनमें से सबसे जो लास्ट दो बातें हैं, उनमें से पहली बात, किसी औरत के ऊपर जो बेकसूर हो, जो किसी तरह के गुनाह में मुलव्विस ना हो, ऐसी औरत के ऊपर तोहमत लगाने वाले लोग। जी, अक्सर आपने देखा होगा किसी से आपकी ज़ाती दुश्मनी हो, या वैसे ही किसी को आप पसंद नहीं करते हो, या आपकी बीवी किसी को पसंद नहीं करती हो, या आपके बच्चे, एक आप मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि आपकी भाई की कोई बीवी है, ठीक है, वो पाक दामन औरत है, नेक औरत है, लेकिन आपकी बीवी को वो पसंद नहीं है, आपके बच्चे उसको पसंद नहीं करते और आप भी दिल ही दिल के अंदर उसको पसंद नहीं करते हैं। अब आपने क्या किया कि ऐसे ऐसे इल्जामात उस पर लगाना शुरू कर दिए जो काम उसने नहीं किए थे, ठीक है। बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि आपने किसी की कोई बात सुनी और आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुमसे किसने कही, तो आपने फौरन कह दिया साहब हमारी भाभी ने कही थी, जबकि भाभी आपकी बेकसूर है। इसी तरह जब आपके बच्चों के सामने कुछ मामलात पेश आते हैं कि भाई ये गलत हरकत आपने कहाँ से सीखी, तो आपके बच्चे फौरन कह देते हैं कि भाई हमने तो अपनी चच्ची से सीखी थी। इसी तरह जब आपकी वाइफ के सामने कुछ मामलात पेश आते हैं तो वो भी बेसाख्ता कह देती हैं कि हमने अपनी देवरानी या फिर हमने अपनी जेठानी से ये बातें सीखी हैं। तो ये जो गलत मामलात हैं, किसी के ऊपर तोहमतें लगाई जा रही हैं, जबकि वो आपकी जो भाई की वाइफ है वो बिल्कुल बेकसूर हैं। इसी सूरत कुछ ऐसे मामलात हुआ करते हैं कि जो तोहमत लगाने के अंदर आया करते हैं, जिससे उनके किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसी के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आपने अपने ही तौर पर कुछ बातों को मशहूर कर दिया है कि भाई मेरी भावच के जो हैं ऐसे ऐसे फलां शख्स के साथ ताल्लुकात हैं, मेरी भावच के जो हैं इस मर्द के साथ ताल्लुकात हैं, या आपकी वाइफ ने उड़ाना शुरू कर दी कि मेरी देवरानी या फिर जेठानी के ऐसे ऐसे मामलात हैं, इसके पास तो ऐसे ऐसे मर्द आते हैं। हालांकि उसका अगर कोई भाई आ रहा है या कोई रिश्तेदार आ रहा है, आपने उसके ही ऊपर रखकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि भाई इनके घर में इनका ये कज़न आया था, इनके इसके साथ मामलात ख़राब हैं, या हमारा फलां रिश्तेदार आता है, इनके इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। या आपके बच्चों ने इस तरह के मामलात पैदा करना शुरू कर दिए कि आपके घर के अंदर कोई शख्स आया और वो आपकी भावच के पास थोड़े टाइम बैठ गया, यानी आपकी भाभी के पास कुछ टाइम उसने गुजार लिया, तो आपके बच्चों ने उसके ऊपर ऐब रखना शुरू कर दिए। तो ऐसे लोग जो किसी बेकसूर औरत के ऊपर नाहक ऐब लगाते हुए, तोहमत लगाते हुए फिरते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आता है कि इन लोगों के घरों के अंदर भी खैर व बरकत खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल इनके घरों से खैर व बरकत को उठा लिया जाता है। कितना खतरनाक काम है। अक्सर लोग इसको बआसानी कर लिया करते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं कि ये लास्ट दो काम जो हैं ये ऐसे हैं कि इनको बहुत हल्के में लिया जाता है। इस ऐब लगाने को और तोहमत लगाने को लोग बिल्कुल हल्का जानते हैं और इसको समझते हैं कोई गुनाह ही नहीं है। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बेकसूर औरत के ऊपर तोहमत लगाना ऐसा है कि जिसने अपने आप को हलाक कर लिया। ठीक है, किसी के ऊपर आपने नाहक तोहमत लगा दी,
مطلب بری بات اس کے بارے میں مشہور کر دی، جو بات اس کے اندر موجود ہی نہیں تھی، ایسی بات کو اس کی طرف منسوب کر کے مشہور کر دیا، اور وہ عورت بے قصور تھی۔ تو یہ ایسا ہو گیا کہ ایسا آپ نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر لیا ہو۔ اب آخر میں ایک اور بات جو سب سے لاسٹ اور سب سے اہم بات ہے اس ویڈیو کی، وہ کیا معاملات ہیں؟ ایک ایسا آدمی جو دوسروں کا مال دبا لیا کرتا ہو۔ اکثر لوگ اس گناہ کو انجانے میں کر لیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کچھ معاملاتوں میں دیکھا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، 5 بیٹوں میں سے 4 عقل مند تھے اور ایک جو تھا وہ کم عقل تھا۔ کم عقل کی بھی فیملی تھی اور ان عقل مندوں کی بھی فیملی تھی۔ اب جب اس کی وراثت کا تقسیم ہوا ان تمام کے بیچ میں، تو ان 4 عقل مند بھائیوں نے کیا کیا کہ اس بھائی کے بھی انگوٹھے لگوا لیے اپنی جائیداد کے اوپر، اور لگوا کر ایکولی چاروں نے تو بانٹ لیا، لیکن اس 5 میں کوئی حصہ نہ دیا۔ اب اس کی اولاد جو تھی وہ بالکل تنے تنہا رہ گئی، بے سر و سامان رہ گئی، اور اب جو یہ 4 بھائی اور موجود تھے دنیا کے اندر، یہ اس کی دولت کے اوپر عیش و آرام سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کسی کے مال کو دبا لینا۔ اسی طرح سے کوئی آپ کو قرض بطور کچھ پیسے دے دے، کہے کہ بھائی آپ اپنا اس سے کام چلا لیں، یعنی آپ کو کبھی ضرورت تھی کسی کے پاس میں، آپ نے ہاتھ پھیلایا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے دے دو، مجھے ضرورت آن پڑی ہے، اور وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے، اور جب وہ آپ سے واپس مانگتا ہے تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ تو نے کب دیے تھے مجھے پیسے۔ آج کل یہی دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ قرض دینے کے بعد میں یہی کہا کرتے ہیں، ہم سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب اگر کسی کو قرض دیں تو یہ سوچ کر دیں کہ قرض واپس نہیں ملے گا، اور اگر قرض واپسی کی نیت کر لیں تو یہ سوچ لیں اب یہ ہمارا دوست یا یہ رشتہ دار اب رشتہ داری باقی نہیں رکھے گا، یا پھر یہ اب ہم سے دوستی برقرار نہیں رکھے گا۔ کیونکہ قرض دے کر واپس مانگنا بڑا خطرناک ہو گیا ہے اس دور کے اندر۔ اگر آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور واپسی مانگتے ہیں، تو اگر وہ آپ کا دوست ہے تو دوستی ختم ہوتی ہے، اور رشتہ دار ہے تو اس سے رشتہ داری تک ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کیا معاملات ہوا کرتے ہیں؟ کسی کے مال کو دبا لینا۔ آپ کو اگر کسی نے 10 روپے کا قرض دیا ہے تو اسی بات پر تو دیا ہے کہ آپ اس کو واپس کریں گے۔ آپ اس کو واپس کیے بغیر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وہ آپ سے مانگے تو آپ اس کو گھما رہے ہیں کہ آج نہیں ہے کل آ جانا، کل آیا تو پھر کہا کہ پرسوں آ جانا۔ اسی طرح سے آپ گھما رہے ہیں، گھماتے گھماتے معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، آپ آخر کار کہتے ہیں کہ میں نہیں دوں گا، تم سے جو کرا جائے کر لو۔ تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں کسی کے مال کو دبا لینا، ناحق کسی کی جائیداد کو دبا لینا۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حق مار لیا کرتے ہیں۔ کسی نے کسی کے پاس پیسے امانت کے طور پر بچوں نے رکھ دیے کہ صاحب ہمارے چچا ہیں یا ہمارے تاؤ ہیں، آپ ہمارے یہ 50 روپے یا 100 روپے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بچہ مانگنے کے لیے دوبارہ پہنچتا ہے کہ لاؤ ہمارے چچا یا تاؤ ہمیں وہ پیسے جو ہم نے رکھے تھے واپس دے دو، تو اس کو جھڑکیاں دی جاتی ہیں کہ کون سے پیسے، کہاں رکھے تھے پیسے، نہیں ہمارے پاس کچھ پیسہ۔ تو ایسے لوگوں کے بھی بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں سے بھی خیر و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تھیں چند باتیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، 6 ایسی باتیں کہ جن کو کرنے والوں کے گھروں کے اندر سے خیر و برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور مصیبتوں پریشانیوں کے انبار ان کے گھروں کے اندر اتار دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ لاسٹ والی 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں اب بھی، یہ ایسی ہیں کہ جو بہت ہلکی ہیں، معمولی سمجھ کے لوگ کسی کی طرف کو بھی کوئی برائی منسوب کر دیا کرتے ہیں کہ بھائی کرتے ہی ہوں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کسی عورت کے اوپر تہمت لگانا، تو یہ اسی طرح سے عام طور پر مشہور ہیں یہ باتیں، کسی کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دو اور اس کو بدنام کر دو۔ اور اسی صورت یہ جو آخر والی بات ہے کہ جس میں کسی کے مال کو ناحق دبا لینا یا کسی کے مال کو لے کر واپس نہ کرنا، یہ معاملات بھی اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ زور و شوروں سے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام گناہوں سے ہم تمام مسلمانوں کو دور رکھ، اور ہمیں اپنی محبت کے اندر اس طرح سے گرفتار کر لے جس طرح سے تو نے اپنے اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو گرفتار رکھا تھا، اور ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔